बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा, क्या नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युसब्बिहु लहू मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है वो सब कुछ उसकी तस्बीह करता है। वत्तैरु स्वाफ़ातिन, और परिंदे जो पर फैलाए हुए हैं फ़िज़ा में, कुल्लुन कद आलिमा सलातहु व तस्बीहुहु, और हर वो चीज़ जो सब अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं और हर मखलूक को नमाज और तस्बीह का तरीका मालूम है। वल्लाहु अलीमुन, अल्लाह जानने वाले हैं, बिमा यफ़अलून, जो वो करते हैं। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने काफिरों को दो मिसालें पहले बयान की हैं। इसके बाद अब अल्लाह ताला ने कायनात में अपनी निशानियां को जाहिर किया है। अल्लाह कहते हैं कि क्या इंसान को गौर व फिक्र करने से ये मालूम नहीं होता उसको नूर हिदायत हासिल कैसे हो, जब वो कोशिश ही नहीं करे, गौर व फिक्र ही नहीं करता अल्लाह की निशानियों में से। यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी निशानी ये बताई है कि अल्लाह ताला ने परिंदों को फितरी तौर पर ऐसा तरीका सिखा दिया है कि वो ज़मीन और आसमान के दरमियान फ़िज़ा में उड़ते हैं। मैं खुद अक्सर ये इस चीज़ को देख के कहती हूँ, अल्लाह तो कितनी हिकमतों वाला है। एक इंसान है, उसने परवास करना हो, वो जहाज़ का सहारा लेता है, किसी चीज़ से अपने आप को मुंसलिक करता है, बांधता है, तो वो फिर उड़ सकता है या किसी कोई चीज़ का सहारा लिए बगैर। लेकिन ये इंसान है तो इतने सहारों के बगैर ये चल नहीं सकता, फिजा में उड़ नहीं सकता। तो एक परिंदे तूने ऐसे बनाए हैं जिसको कोई थामे हुए भी नहीं है, जिसने कहीं से अपने आप को बांधा हुआ भी नहीं है, और जब भी उनका जहां दिल करता है, जितनी बुलंदी पे दिल करता है, वो उड़ भी रहे होते हैं फिजा के अंदर। कोई चीज़ उनको गिरा नहीं सकती। अगर ये भी सोचते हैं कि वो अपने परों को फैलाते हैं, परों को जब मारते हैं तो वो फिर उसके ज़रिए उड़ते हैं। तो सम टाइम ये आपने नोट किया होगा कि परिंदे उड़ते उड़ते अपने बाजुओं को, अपने परों को समेट भी लेते हैं, लेकिन वो फिर भी उड़ रहे होते हैं। तो अल्लाह कहते हैं, क्या ये मेरी कुदरत नहीं है? क्या ये इंसान को नज़र नहीं आता कि अल्लाह ताला ने काफिले की सूरत में फिराते हैं, फिर कितारों कितारें बनी होती हैं वहां पे, लेकिन जमीन पे गिरते नहीं। अल्लाह कहते हैं, ये किसने इनको सारी चीजें सिखाई? कायनात की हर चीज अल्लाह के हुक्म और उसके कानून के सामने सर तस्लीम करने वाली है। कद आलिमा सलातुहु व तस्बीहहु, हर चीज अपने तस्बीह और नमाज को जान लिया है। जिस काम पर अल्लाह ने इसे लगा दिया है वो इसको इंजाम दे रही है। फितरी कानून और इनके लिए अल्लाह ने ये बनाए हैं, जो काम, जिस काम में भी अल्लाह ने उनकी ड्यूटी लगाई है वो उसको इताअत और इनकी नमाज और तस्बीह कहा जाता है। परिंदे सुबह सुबह उठते हैं, चहचहाते हैं, वो अपनी जुबान में अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होते हैं। तो अब ये है कि एक इंसान के लिए तो अल्लाह ने तरीके रखे, नमाज का अलग से रख दिया, तस्बीह का, जिक्र अस्कार का अलग से रख दिया। लेकिन जो दूसरी मखलूकें हैं, जो अल्लाह ने उनके ज़िम्मा काम लगाए हैं, वो उन कामों को सरअंजाम देना, ये अल्लाह की इताअत है। और तस्बीह बयान करना, हर वक्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहना, ये चीज़ें अल्लाह ने इनको सिखाई हैं और ये करती हैं। जानवर हैं, वो अपनी बोली में अल्लाह का ज़िक्र अस्कार करते हैं, जो बाकी भी सारी मखलूकें। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही के लिए, मुल्कुस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह के लिए आसमान और ज़मीनों की बादशाहत है। व इलल्लाहिल मसीर, और अल्लाह ही की तरफ लौट के जाना है। अलम तरा, क्या नहीं देखा, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, युज़्जी सहाबन, वो बादलों को आहिस्ता आहिस्ता चलाता है, युअल्लिफु बैनहु, फिर इन बादलों को आपस में मिला देता है, सुम्मा यजअलुहु रुकामन, फिर इन्हें तह बतह बना देता है, फतरल वद का यखरुजु मिन खिलालिही, फिर तू देखता है कि इसके दरमियान से बारिश के कतरे टपकते हैं, युनज़्ज़िलु मिनस समाई, जो आसमान से नाजिल होते हैं, मिन जिबाली, पहाड़ों की तरफ, पहाड़ों से, फीहा, इसमें 12 दिन ओले भी होते हैं, फ़युसीबु बिही मन यशा, फिर वो जिसे जहाँ चाहता है पहुँचा देता है, व यस्रिफुहु अम मन यशा, और जहाँ से चाहता है बचा लेता है। यकादु सना, बरकी ही अनकरीब है कि इसकी बिजली जो है इसकी ले जाएगी इसकी चमक को, यज़हबु बिल अबसार, आँखों की बिनाई को।
اس کی بجلی کی چمک اتنی تیز ہے کہ آنکھوں کی بینائی کو لے کے جا سکتی ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بڑی قابل غور بات رکھی ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا انسان کے لیے یہ چیز قابل غور نہیں ہے کہ اس نے ساری کائنات، دیکھیں دنیا کی ہر چیز تابع تو ہے، لیکن ایک بادل ایسے ہیں جو نہ اڑتے ہیں نہ ہمارے سامنے بولتے، پرندے بھی ہیں وہ بھی بولتے بھی ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے ہیں، وہ ہمیں پتہ چلتا ہے یہ جاندار ہیں۔ تو بادلوں کو اللہ نے کہا کہ ایسی چیز یہ بھی بولتی بھی ہے، اللہ کے حکم سے چلتی بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے، اللہ کی اطاعت میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ان کے اندر ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی ہواؤں کا رخ اللہ تعالیٰ بخارات کو کسی مخصوص سمت کی طرف سے اڑا لے جاتا ہے، پھر ان کو کسی سرد مقام پر پہنچاتا ہے، وہاں جا کے یہ بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، بارش ہونے لگتی ہے۔ تو یہ چیزیں یہ کہاں سے آئی؟ ان چیزوں کو کون ہے سکھانے والا؟ ایک بادل ہم نے اکثر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بادلوں کو چلتے ہوئے وہ جا رہے ہوتے ہیں، ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں، اکٹھے ہو کے پھر وہ وہاں پہ اللہ کے حکم سے گہرے ہوتے ہیں، پھر وہ بجلی چمک آتی ہے، برسنا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کی اتنی بڑی قدرت ہے کہ ایک جگہ پہ بارش ہو رہی ہے اور تھوڑا سا آگے جائیں گے تو وہاں پہ بارش ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میری قدرتیں ہیں، انسان اس کو سوچتا نہیں، جانتا نہیں، اس کی طرف کبھی اس نے خیال ہی نہیں کیا کہ پھر وہی اللہ ہے۔ اسی بارش کے اندر آسمان کے اوپر دیکھیں، اگر وہ پانی سے لدے ہوئے بارش ایک جگہ سے دوسری جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں پانی لیک بھی نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا کہ وہ وہاں تک پہنچنے تک ان کے اندر سے پانی ختم ہو جائے۔ اللہ کا حکم ہے نا، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گر سکتا۔ اب آسمان پہ ہم دھیان لگاتے ہیں تو وہ ہمیں بظاہر بادل نظر آ رہے ہوتے ہیں، اور انہی بادلوں سے اللہ تعالیٰ پھر اولے برسا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں تو آسمان پہ نظر نہیں آتے لیکن اللہ بھیج رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کیا میری کبھی یہ نشانیاں بھی انسان نے کبھی اس کے اوپر غور و فکر نہیں کیا؟ پھر یہ بھی کبھی اس نے نہیں سوچا کہ ایک جگہ پہ بارش ہوئی اور دوسری جگہ پہ بارش ہی نہیں ہوئی؟ تو یہ ساری چیزیں اللہ کی نشانیوں میں آتی ہیں، اور اللہ نے کہا ہے کہ یکلب اللہ اللیل والنہار، پھر اللہ ہی رات اور دن کا بدل دیتا ہے، رات کو دن میں اور دن کو رات میں، ان فی ذالک، اور بے شک یہ نشانیاں ہیں، عبرت ہے لأولی الابصار، دیکھنے والوں کے لیے۔ ایسا انسان جو اللہ کی کوئی چیز دیکھتا ہے، کوئی بھی دن کو دیکھے تو بھی کہے اللہ اس کے تو دن ہونے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ یعنی ہمارا نظام یہ ہے، اچانک سے لائٹ گئی ہے، اچانک سے لائٹ آ گئی ہے، پتہ چل گیا کہ یہاں پہ اندھیرا ہے اور روشنی ہے۔ تو اللہ کا نظام ایسا ہے، آہستہ آہستہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں جو اس میں سورج کا آنا اور سورج کا غروب ہونا، چاند کا نکلنا، تو یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم کی پابند ہیں، اپنی ڈیوٹیاں دے رہی ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں انسان سے زیادہ میری متی میں ہیں۔ یہ تو انسان تو ناشکریاں بھی کرتا ہے نا، نافرمانیاں بھی کرتا ہے، لیکن یہ چیزیں کبھی بھی ایسا ہوا ہے کہ آج سورج بیمار ہے، آج اس نے نہیں نکلنا، آج اس کو یہ معاملہ ہے، جبکہ انسان تو کئی بہانے ڈالتا ہے۔ اگرچہ دھند ہے، بارش ہے، بادل ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس میں ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس میں نا تھوڑی سی دھوپ نکلتی ہے، اور جہاں پہ سورج کو ہونا چاہیے تھا سورج اسی جگہ پہ ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل سارا دن دھوپ نہیں نکلی، اب سیکنڈ ٹائم پہ دھوپ نکلی ہے، تو اب سورج یہ نہیں کہ سورج اپنے گھر میں لیٹا ہوا ہے، سورج اسی جگہ پہ ہے جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا سیکنڈ ٹائم پہ، وہ اپنے وقت کے وہ اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے۔ اگرچہ اللہ نے بادلوں کو اس کے اوپر غلبہ کرنے کا حکم دے دیا، وہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ انسان کبھی یہ غور و فکر نہیں کرتا میری ان چیزوں میں؟ کبھی فَاعْتَبِرُوا یا اولی الالباب کی بات بھی کہی کہ انسانوں غور کرو، اللہ کی آیات پہ غور کرو۔ جی، واللہ، اور اللہ خالق کل دابۃ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہر چلنے والے جاندار کو پانی سے پیدا کیا، جس نے من ماء، پانی سے، فمنہم من یمشی،
अला बतनी ही, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चल रहे हैं अपने पेट के बल, वमिनहुम मन यमशी अला रिजलैन, और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो 2 पाँव पे चल रहे हैं, वमिनहुम मन यमशी अला अरबईन, और कुछ 4 पाँव पर, वयखलुकुल्लाहु मा यशा, और अल्लाह जैसे चाहता है पैदा कर देता है, जो कुछ चाहता है वो पैदा करता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहाँ पे हर चीज़ में ज़िंदगी की रमक है, और अल्लाह ने पानी से हम सारी चीज़ों को बनाया है। दूसरा इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कोई जानदार चीज़ पानी के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। तो यहाँ पे है, हदीस है, इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि यमन के कुछ लोग आपके पास आलिम की पैदाइश का हाल पूछने के लिए आए। आपने फरमाया, पहले सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात थी, इसके सिवा कोई चीज़ नहीं थी, और इसका अर्श पानी के ऊपर था। इसने हर चीज़ को लोहे महफूज में लिख लिया, फिर आसमान और ज़मीन पैदा किए। फिर इस आयत से और इस हदीस से ये मालूम होता है कि मखलूक़ात में सबसे पहले अल्लाह ने किस चीज़ को पैदा किया था? पानी को। मखलूक़ात में सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया? पानी को। अर्श की कैफियत हमें मालूम नहीं है कि वो कैसी थी और कैसी नहीं थी, क्योंकि अल्लाह ने कहा वजअलना मिन माइन कुल्ली शैइन हय्य, हमने हर चीज़ को उस पानी से ज़िंदगी दी। तो पानी के साथ ही इंसान की पैदाइश है, हर चीज़ की, सारी मखलूकों की पैदाइश सिर्फ पानी के साथ है। और फिर दूसरा मतलब ये कि पानी के बगैर कोई चीज़ ज़िंदा नहीं रह सकती। इस आयत में जानवरों जानदारों का जिक्र फरमाया है कि वो पानी से पैदा हुए, ख्वाह वो किसी भी नौइयत के हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ के बल रेंगने वाले हैं जैसे कोई सांप, गिरगिट और मछली वगैरह, और पाँव पे चलने वाले जैसे इंसान और परिंदे, और 4 पाँव पे चलने वाले मवेशी जो जानवर वगैरह हैं। अल्लाह कहते हैं कुछ ऐसी मखलूकें भी हैं जो 4 पाँव से भी उनके ज़्यादा हैं। ऐसे कीड़े मकोड़े होते हैं ना, जो कि पाँव उनके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी की सारी मखलूक किस चीज़ से पैदा की गई? पानी से। और किस चीज़ के बगैर भी वो जिंदा नहीं रह सकती? पानी के। तो यहाँ पे भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी निशानियाँ बता दी। अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की इन निशानियों पे इंसान गौर करने लगे ना, मैं कहती हूँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे जानवर हैं जो इतने जहरीले हैं, लेकिन अल्लाह ने उनको इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतने खूबसूरत हैं कि एक दफ़ा मैंने ऐसे अपने घर के सहन के अंदर एक छोटा सा ऐसे रेंगता हुआ ना देखा, तो मुझे ये था ये सांप है, लेकिन मैं उसके ढसने से कहा, मैं उसके कलर ही देखती देखती रह गई। इतने खूबसूरत उसके कलर थे कि मैं कह रही अल्लाह, ये कभी कोई ढसने वाली चीज़ ना होती तो मैं इसको हमेशा अपने पास रखती। इतना खूबसूरत तूने इसको बनाया है, इतना ही प्यारा बनाया है। तो ये चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खूबसूरत, इतनी इतनी प्यारे परिंदे हैं, चरिंदे हैं, और फिर हर चीज़ को अल्लाह ने इतना अहसन अंदाज से बनाया, और हर चीज़ उसकी ताबे है, हर चीज़ उसकी फरमाबरदारी में है। तो अल्लाह कहते हैं क्या इंसान ने कभी इन चीज़ों की तरफ गौर नहीं किया? लक़द अंज़लना आयाति मुबय्यिनात, हमने साफ साफ हकीकत बताने वाली आयतें उतारते हैं। वल्लाहु यहदी मन यशा, अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, इला सिराति मुस्तकीम, सीधे रास्ते की तरफ। एक बात याद रखिए, अक्सर अमूमन यही सवाल होता है कि अल्लाह अगर चाहे तो फिर हमें भी हिदायत दे रहे, और अगर अल्लाह चाहता है तो फिर हम गुनाह ना करते, अगर अल्लाह चाहता है तो फिर हम ये काम ना करते। अल्लाह के लिए ना, अल्लाह के हाथ में ना सारा कुछ, तो अल्लाह में हिदायत दे देता। भाई अल्लाह ने बार बार कुरान पाक में क्या कहा, अभी हमने पीछे पढ़ा है कि वह आयात लि उलिल अबसार फातबिरु या उलिल अलबाब अफला यतदब्बरून अफला यशूरून। अल्लाह ने बार बार कहा, क्या इंसान गौर फिक्र नहीं करता? इंसान क्यों नहीं गौर फिक्र करता? इंसान को अल्लाह ताला ने सारी सलाहियतें दी हैं, दिमाग दिए, आंखें दी हैं, कान दिए हैं, समझने के लिए, सोचने के लिए, सारा कुछ दिया है। लेकिन अगर उसका दिल चाहे तो वो उसको सही रास्ते पे इस्तेमाल कर ले, दिल चाहे तो। लेकिन इंसान जिस तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करता है, जो चीज़ को पाने की कोशिश करता है, अल्लाह उसकी तरफ उसकी रहनुमाई ज़रूर फरमाते हैं।
اگر انسان کے دل میں سوچ اچھی ہے، اس کا دل کرتا ہے میں دین سیکھوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کے لیے، دین کے راستے اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان ہے وہ بے حیائی کو، فحاشی کو، برے کاموں کو، بری صحبتوں کو پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی اپنی کوشش ہے، وہ جس طرف چاہے اپنے آپ کو لگا لے۔ اللہ نے سارا کچھ انسان کو دیا ہے، ہر ایک انسان کو سارے اعزاز دیے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ کے راستے بھی تو دونوں ظاہر کر دیے ہیں نا، ہدایت کا اور کفر کا راستہ بھی تو واضح کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا اور جو ہے ظلمت کے، اندھیروں کے راستے بھی تو واضح کر دیے ہیں، رسولوں کو بھیج دیا ہے، کتابیں دی ہیں، پڑھ کے انسان اس سے اپنی زندگی کو جیسے بنانا چاہے وہ بنا سکتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اللہ جسے چاہے رہنمائی ہدایت کی طرف کرتا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، وبالرسول، اور رسول پر، وَأَطَعْنَا، پھر ہم نے اطاعت کو قبول کیا، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر ان میں سے ایک گروہ پھر گیا، من بعد، اس کے بعد، وما من بعد ذالک، اس کے بعد، وما اولئک بالمؤمنین، اور ایسے لوگ ایماندار نہیں ہیں جو اپنے عمل سے، اپنے قول سے خود ہی تردید کر دیتے ہیں۔ ان کے دعوے کے دو جز ہیں، ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور دوسرا اس کی اطاعت کرنا۔ ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی کہ اسلام لانے میں اور ایمان میں فرق ہے۔ خالی منہ سے اقرار کرنا کہ میں اللہ کو اللہ اور اس کے رسول کو رسول مانتا ہوں، اس سے بھی بات نہیں بنے گی جب تک اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بندہ اپنی زندگی نہ کر لے، اپنی زندگی کا محور ان دونوں چیزوں کو بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہے کہ اگر انسان سچے دل سے ایمان لاتے ہوئے بھی کبھی اطاعت سے منہ نہ پھیرے، تو اس سے معلوم ہوا کہ جس شخص کا بھی عمل اس کے قول یا زبانی دعوے کے خلاف ہوگا، حقیقتاً وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہی تو کہا ہے کہ پہلے نمبر پہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے کے آئے، اطاعت بھی کرتے ہیں، ثم یتولی فریق منہم، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، من بعد ذالک، اس کے بعد روگردانی کر لیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے نافرمان ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم نافذ ہو جاتا ہے نا، وہاں پہ اللہ کی رحمتیں بھی آ جاتی ہیں، وہاں پہ انسان کو کامیابیاں بھی ملتی ہیں، اور جہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی خلاف ورزی ہونے شروع ہو جاتی ہے، اس کے حکموں کے ہم ان کو تارک کر دیتے ہیں، تو پھر انسان کے لیے ذلت کا باعث شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل دیکھیں اگر تو جو اسلامی حکومتیں ہیں، اگر ان کے اندر کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق فیصلے ہوتے تو اتنے معاملے خراب نہ ہوتے۔ جن ممالک کے اندر یہ چیزیں، یہ قانون نافذ ہیں نا، امیر کے لیے بھی ہیں، غریب کے لیے بھی ہیں، ہر ایک کے لیے ہیں، وہ ممالک آج ترقی پہ ہیں۔ اور جنہوں نے امیروں کے لیے اور قانون بنا لیے، غریبوں کے لیے اور قانون بنا لیے، ان کے ممالک کسی قسم بھی وہ ترقی کی طرف نہیں جاتے۔ تو یہاں پہ یہی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات سے منہ نہیں پھیریے، کیونکہ آگے آیت آ رہی ہے اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جب اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی طرف بلایا جائے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ ان کے درمیان ان کے حکموں کے ساتھ ان کے فیصلے کرے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، ان میں سے ایک گروہ منہ پھیرنے لگ جاتا ہے، ایک گروہ ایسا ہے جو روگردانی اختیار کرتا ہے، جن کے لیے یہ بات مشکل ہوتی ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چل سکیں۔ کیونکہ ایک آدمی منافق تھا، وہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہلے گیا، یہودی بندے کے ساتھ اس کا کوئی تنازع تھا، تو یہودی کہنے لگا کہ یہ معاملہ میں نے اللہ کے رسول کے پاس لے کے جانا ہے، جبکہ جو منافق تھا نا وہ کہنے لگا کہ نہیں، یہ معاملہ آپ کے سردار کے پاس ہونا چاہیے، یہودیوں کے کسی سردار کے پاس ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں منافق بندے کو یہ یقین تھا
کہ اللہ کے رسول کے پاس گئے تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جانا ہے، تو جب کہ مجھے چاہیے کہ فیصلہ میرے حق کے اندر ہو۔ ایک یہودی بندہ جو ہے وہ اقرار کر رہا ہے کہ نہیں، فیصلہ میں نے آپ کے نبی سے کروانا ہے، وہ معاملہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئے، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ اب منافق بندے کو بڑی چڑ آ رہی تھی، وہ کہنے لگا کہ نہیں۔ پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو پتہ چلا کہ یہ معاملہ پہلے بھی اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا چکے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فیصلہ یہودی کے حق میں کیا تھا۔ تو منافق جو ہے وہ اس بات پہ پھر بڑبڑانے لگا۔ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے فوراً تلوار نکال لی، کہنے لگے کہ تم میرے سے اللہ کے رسول سے فیصلہ کروانے کے بعد تم میرے پاس آئے، تمہیں اللہ کے رسول کے فیصلے پہ یقین نہیں تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ جب تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے تاکہ ان کے حکموں کے مطابق فیصلہ کیا جائے، ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اذا فریق منہم، ان میں سے ایک گروہ ہے جو وہ منہ پھیرنے لگ جاتے ہیں، وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور جب ان کے پاس حق آ جائے، یَأْتُوا إِن يَكُن، اگر ہو لہم ان کے لیے حق یعنی حق کی بات جب واضح ہو جائے، یَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو پھر وہ بڑے مطیع اور منقاد ہو کر چلے آتے ہیں۔ یہاں پہ زعن، مذعنین سے زعن کے معنی ہے نہایت فرما برداری کے ساتھ آنا، اشاروں پہ چلنا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ منافق لوگ اللہ اور اس کے رسول کے بلانے یا اس کے ہاں جانے سے اعراض صرف اس وجہ سے کرتے تھے، انہیں معلوم ہوتا تھا کہ دوسرے کا حق یا پھر دوسرے کا جو ہے نا وہ حق وہ دبا رہے ہیں، تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ نہیں، معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں جانا چاہیے، فیصلہ کہیں اور ہی ہو جائے تو بہتر ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کے پاس جانے سے نقصان پہنچ جائے گا، لیکن جب انہیں معلوم ہو کہ ہم حق پر ہیں تو پھر دوسری طرف جانے سے ان کا حق نکلتا ہوا، پھر یہ وہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق چلنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو یہی بات ہے نا آج کل اسی طرح سے ہے، یا کہ وہ حدیث آ گئی ہے کہ ایک منافق اور یہودی کے درمیان کچھ جھگڑا ہو گیا تھا جس میں یہودی حق پر تھا، وہ چاہتا تھا کہ اپنا مقدمہ اللہ کے رسول کے پاس لے کے چلیں، جبکہ منافق یہ چاہتا تھا کہ اب یہ مقدمہ یہود کے سردار کعب بن اشرف کے پاس لے جائیں۔ تو یہی وہ بات تھی جو میں نے آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ کافر جو ہے، جو مشرک ہیں، جو منافق ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق تب اپنے فیصلے کرتے جب یہ خود حق پہ ہوتے۔ اللہ کہتے ہیں افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے، ام ارتابوا، یا پھر وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا پھر ام یخافون، یا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں، ان یخیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے، بل اولئک هم الظالمون، ایسے لوگ ظالم ہیں۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سے منہ کیوں پھیرتے تھے؟ ان منافقوں کے رسول کے فیصلے سے اعراض سے یعنی منہ پھیرنے کی تین وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ سچے دل سے ایمان ہی نہیں لایا، وہ اپنے ذاتی مفاد کی خاطر مسلمان ہو گیا، اس کو یہ تھا کہ مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ملے گا، وہ مسلمان ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ وہ ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود شک میں تھے، جس کی وجہ سے یہ واقعی اللہ اور اس کا رسول ہے، یعنی ان کو یہ شک تھا، لیکن بس ان کے ایمان لانے کا ایک زبان سے دعویٰ تھا۔ یا یہ کہ قرآن پاک اللہ کی کلام ہے یا نہیں، ان کو اس بارے میں بھی شک تھا۔ آخرت کے دن میں اٹھائے جانے پر بھی انہیں شک تھا کہ شاید جزا سزا ہوگی یا نہیں۔ تیسرا یہ کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لینے کے بعد اندیشہ رکھتے تھے کہ قرآن کے فلاں حکم نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دی ہے۔ اب دیکھیں، سود کا حکم ہے قرآن کے اندر، زنا کا حکم ہے قرآن کے اندر، مین جو چیز جو آج کل معاشرے میں چل رہی ہے، موسٹلی لوگ ہیں سود اتنا لے رہے ہیں، اور اسی سود سے پھر مسجدیں بھی بنوا رہے ہیں، یتیم خانے بھی کھول رہے ہیں، بیواؤں کے سر پہ ہاتھ بھی رکھ رہے ہیں، جس چیز کی بنیاد ہی حق پہ نہیں، حلال پہ نہیں ہے، تو وہ اللہ کے رستے میں کیسے لگ سکتی ہے؟ اللہ کو تو پاکیزہ مال چاہیے نا، حق کا مال چاہیے۔ تو جب ایسی چیزوں سے، ایسے مال سے صدقہ کیا جائے تو وہ اللہ کے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو یہ اندیشہ ہوتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لیں گے تو یہ ذلیل ہو جائیں گے،
تو یہ ہمیں مصیبت میں ڈال دیتے ہیں جو ان کے حکم ہے، یا پھر رسول کا فلاں طریقہ یا حکم ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں جو بھی صورت ان کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں، اللہ کہتے ہیں یہ شخص خود ہی فریب میں ہے اور حقیقت دغا باز ہیں، اور لوگوں کو بھی ان چیزوں کی طرف لانے کی دعوت دے رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں، ان کے ظالم ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ اپنا پورا پورا حق وصول کر لیتے ہیں اور دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، فیصلے اپنے مطابق کرتے تھے، لوگوں کے حق جو تھے وہ مار جاتے تھے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں لوگوں کو خاص طور پہ کہا ہے کہ یہ ایسے گروہ، ایسے یہ لوگ ہیں، ان کو یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف ہم چلیں گے، افی قلوبہم، اللہ کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر نا ایک بیماری ایسی ہے، ان کو شک ہی پڑا رہتا ہے کہ امر تابو، یا پھر وہ شک میں ہی ہے ان چیزوں کے بارے میں کہ ان یخافون ان یخیف اللہ علیہم، کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ان کی حق تلفی کر جائیں گے۔ بھائی اللہ کو نہ مال کی ضرورت ہے، نہ کسی چیز کی ضرورت ہے، اللہ کی ذات تو خود دینے والی ہے، اور پیغمبر جو تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو تو کسی مال سے غرض ہے ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آفریں بڑی بڑی دی تھی کہ چاہیں تو سونے پہاڑ سونے کے بنا کے آپ کے ساتھ چلا دوں۔ تو یہی چیزیں اللہ اور اس کے رسول کو تو دنیا کا مال پسند ہی نہیں تھا، تو ان کی حق تلفیاں کہاں سے کرنی تھی؟ ان کے اپنے دلوں میں منافق جو بندہ ہوتا ہے نا، اس کے اپنے دل کے اندر کھٹکا لگا رہتا ہے، ہمیشہ ایک ڈر ہوتا ہے، ایک خوف ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی چیز کو رکھتا ہے نا، تو اب اس کو بس ایک اس کی آنکھ ادھر ہوتی ہے اور ایک ادھر ہوتی ہے کہ یہاں سے اس کو کوئی نہ چھیڑ جائے۔ تو یہ چیزیں اللہ کہتے ہیں بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہ خود ہی ظالم ہیں اپنے ایمان کے شک و شبہات پر، اور دوسروں کے مالوں کے اوپر ہڑپ کر جانے پر، اور اپنے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے خلاف کر کے یہ اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔